अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़हमुल कुरान कोर्स क्लास 12 में आप सबको खुशामदीद है। अहलन व सहलन मरहबा। आज का हमारा लेसन है सूरह अल बकरा आयत 41 टू 52। कुरान करीम अल्लाह तबारक ताला का कलाम है। जिस शख्स के बच्चे ने कुरान की तालीम हासिल की और उसका अजर इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने कुरान पढ़ा, उसकी तालीम हासिल की, उस पर यानी उसने अमल किया, तो उसके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी की मानंद होगी। नेज़ ये उसके वालिदैन को ऐसा जोड़ा भी पहनाया जाएगा जिसके सामने पूरी दुनिया भी बिल्कुल फीकी हो जाएगी। वो दोनों कहेंगे, हमें ये किसके सिले में पहनाया गया है? तो जवाब दिया जाएगा सही, यानी कि तुम दोनों के बच्चों ने कुरान जो सीखा है दुनिया में, उसके सिले में तुम्हें ये जो इनाम दिया गया है। तो अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपकी और हमारी कोशिशों को कबूल फरमाए और आपको और हमें उन साले औलादों में शामिल फरमाए जिनकी वजह से उनके वालिदैन को क़यामत के दिन नूर का ताज पहनाया जाएगा। आमीन या रब्बल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्लिहि अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह बकरा आयत नंबर 40। इसके कुछ अहम पॉइंट रह गए थे, तो इसके बारे में आज हम देखते हैं, आज हम जानेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, तुम मेरी नियामतों को याद करो, वो जो मैंने तुम पर इनाम की थी, और तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं भी तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और मुझी से डरो। व इय्याया फरहबून, और सिर्फ मुझी से डरो। यहाँ पे बनी इसराइल के लिए इसराइल जो अल्फाज आया है, तो अब इस रुकू से बनी इसराइल की तारीख का तफसीली तस्करा शुरू हो रहा है, जो उम्मत मुस्लिमा से पहले अक़वाम आलम की क़यादत और सियादत के मनसब पर फ़ाइज़ थे। इसलिए उनका तफसीली तस्करा हो रहा है यहाँ से। उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसलिए चुना था कि वो लोगों को नेकी का हुक्म देंगे और बुराई से रोकने वाले होंगे, लेकिन मुसलसल उनकी नाफरमानियों की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे वो ओहदा छीन लिया। अब उनकी जगह, उनकी जो जगह है अब किसने ले ली है? उम्मत मुस्लिमा ने, यानी कि उम्मत मोहम्मदिया ने, ताकि अब जो जराइम बनी इसराइल ने किए हैं वो बनी इस्माइल नहीं करे। उनकी जगह पे जो इस वक्त अब इस मुकाम पर जो मुतनब्बे हैं, तो उनको ख़ास करके इनके बारे में बताया जा रहा है, जो गलती बनी इसराइल ने की थी वो अब बनी इस्माइल ना करे। यानी हमें किन किन जराइम से अपना दामन को बचाना है और उनके जैसे काम हमें नहीं करना है, और ताकि हम अल्लाह के गैज़ और गज़ब से महफूज रह सके। तो इसराइल का मतलब क्या है? तो इसराइल इब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका माने है अल्लाह का बंदा। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है। याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम थे। यानी कि इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा सैयदा सारा थी, और वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिसकी हमें तफसील मिलती है सूरह हूद आयत नंबर 17 में। जो इसहाक अलैहिस्सलाम थे वो इब्राहीम और सारा अलैहिस्सलाम की औलाद थे, और फिर इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम आए दुनिया में। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते थे याकूब अलैहिस्सलाम, और याकूब अलैहिस्सलाम का जो लक़ब था या उनका दूसरा नाम था वो इसराइल था। तो उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है। तमाम तर यहूदी और अक्सर ईसाई इसी नस्ल से ताल्लुक़ भी रखते हैं। बनी इसराइल के पहले पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम और आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम हैं। मदीना मुनव्वरा में जब यहूदियों की अच्छी खासी तादाद आबाद थी, उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस्लाम की दावत दी और उनसे अमन का मुआहिदा यानी कॉन्ट्रैक्ट भी फरमाया। लिहाजा सूरह बकरा मदनी सूरत है, और इस आयत में आयत 40 से लेकर, यानी सूरह बकरा आयत 40 से आयत 143 तक मुसलसल बनी इसराइल का तज़किरा है, जिसमें उन्हें इस्लाम की दावत दी गई है और नसीहत दी गई है। आयत 40 में उनको याद दिलाया गया है कि अल्लाह ताला ने उन पर कैसे कैसे इनामात फरमाए थे।
اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ کے شکر گزار ہو کر اس عہد کو پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے۔ وہ عہد کیا تھا کہ وہ تورات پر ٹھیک ٹھیک عمل کریں گے اور اللہ کے بھیجے ہوئے ہر نبی پر ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے تورات پر عمل کرنے کے بجائے اس کی منمانی تعویلیں شروع کر دی اور تورات کے احکامات کو بدل ڈالا۔ ان کی کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف صاف اوصاف یعنی صاف صاف نشانیاں موجود تھیں۔ یہود کے علماء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے تھے۔ وہ تو ان کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں۔ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹے کو انسان کوئی پہچانتا ہے، تو یہود کے علماء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے۔ لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور سچے رسول ہونے کو جھٹلا دیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کو جھٹلا دیا۔ اور یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں نا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي کہ تم کیا کرو، پورا کرو میرے عہد کو۔ تو یہاں اس عہد کو پورا کرنے کی جو مطلب کہ یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، تو اس کی ڈیٹیل، اس کی تفصیل سورہ مائدہ آیت نمبر 12 میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا اللہ سے یہ عہد تھا کہ تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے اور میرے رسول پر جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بھی عہد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا نا ہم اپنے عہد کو پورا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کا بنی اسرائیل سے یہ عہد تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا، تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کر دوں گا۔ لیکن اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ سارے کام بنی اسرائیل نے کیے۔ نہ انہوں نے معاہدہ پورا کیا، نہ انہوں نے وعدہ پورا کیا، اور کیا کیا، اس کے خلاف ورزی کی۔ تو اب مسلسل ہم یہاں سے بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں گے، ذکر ہے اس کے آیتیں یہیں پہ، اسی وجہ سے اسی کی آیتیں ہیں یہاں پہ۔ تو بنی اسرائیل نے جو نافرمانیاں کی تھیں وہ امت مسلمہ کو نہیں کرنی ہے۔ آیت 41 وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، جبکہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کتاب یعنی قرآن مجید میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کو دل و جان سے سچ مان لو، کیونکہ اس کی تصدیق تمہاری کتابوں میں کی جا چکی ہے، اور قرآن مجید تمہاری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل اہل کتاب ہیں اور مدینہ کے لوگ ان پڑھ جاہل ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل سے بہت ہی مرعوب تھے۔ اہل مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تصدیق کے لیے یہودی علماء کے پاس آتے تھے اور پوچھتے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ نبی ہیں، کیا یہ بات سچ ہے؟ تو ان کے یہود کے علماؤں نے اس چیز کا انکار کیا، یعنی کہ اس کتاب کا سب سے پہلے تم انکار کرنے والے نہ بنو، اور تم میری آیتوں کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو اور مجھی سے ڈرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے اور امت مسلمہ سے بھی خطاب ہے کہ کیا نہیں کرنا ہے، کہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ ساتھ اس کے جو تصدیق کرنے والی ہے، تمہارے جو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی گئی ہے، یعنی قرآن مجید پر ایمان لے آؤ۔ اور وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ، اور نہ تم ہو جانا سب سے پہلا کافر، یعنی سب سے پہلے کافر بننے سے مراد کیا ہے؟ تو سب سے پہلا کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے تو ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تمہیں تو سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے تو اس کے اپوزٹ کام کیا۔ تم تو اس کے اپوزٹ، اگر تم ان کے ساتھ کفر کرتے ہو تو تم سب سے پہلے کافر ہو، جو تم جانتے بوجھتے کافر ہو گئے۔ یعنی کہ وہ جان گئے تھے، علماء یہود جان گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، یہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں اوصاف موجود تھے، وہ تورات کو اچھی طرح سے پڑھنے والے تھے، لیکن ان کی جو قوم تھی وہ قوم نہیں پڑھتی تھی، ان کی قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو تورات سے وہ جاہل لوگ تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا لوگوں کو کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، اور واقعی میں جو ہے معجزات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن کریم جیسا جب نازل ہو رہا تھا تو ان کو دلوں میں باتیں اترتی تھی، ان کو کھٹکن ہوتی تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک انسان جاہل ہے
उसे कोई बात समझ में नहीं आती है ना, तो फिर वो जो आलिम है उनके पास चक्कर काटता है ना, कि आप बताएं ज़रा इस आयत का यही मफ़हूम है ना, आप बताएं मुझे। तो फिर आलिम आपको जो बता देगा आप उस पे यकीन कर लेंगे ना। इसी तरह से जो बनी इसराइल की कौम थी, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम सच्चे रसूल हैं और ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है और मुझ पर जो नाजिल हो रहा है ये अल्लाह की तरफ से है, तो उनके दिलों में जो है बात आई। तो फिर वो अपने आलिम यानी उलमा यहूद के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं ये रसूल हैं, सच्चे रसूल हैं, क्या ये वाकई में सच्चे रसूल हैं? तो उलमा यहूद ने क्या किया, अव्वला सबसे पहला काफिर भी, सबसे पहला काफिर थे जो वो इनकार करने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, ये तो क्या है, कुछ नहीं है, ये कोई रसूल वसूल नहीं है, ये तो सिर्फ एक मामूली इंसान है। सबसे पहले कुफ्र करने वाले थे वो उलमा यहूद, जो आलिम थे, जो जानते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छे से पहचान गए थे, सिर्फ और सिर्फ हसद की वजह से, सिर्फ और सिर्फ तकब्बुर की वजह से। इस हसद और इल्म की तकब्बुर और बड़ाई की वजह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि ये क्या है, ये कोई जो है रसूल नहीं है और एक ही मामूली इंसान है। इस तरह से उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। वला तश्तरू वला तश्तरू बि आयाती समनन कलीला। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं कि मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत में ना खरीद फरोख्त करो। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर ज़्यादा मुआवजा मिल जाए तो अहकाम इलाही का सौदा ही कर लिया जाए, बल्कि मतलब ये है कि अहकाम इलाही के मुकाबले में दुनियावी फ़ायदों को अहमियत ही नहीं देना है। अहकाम इलाही यानी अल्लाह के अहकामात तो इतने कीमती हैं कि सारी दुनिया का माल और सारी दुनिया की फ़ायदा, सारी दुनिया के ख़जाना भी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा-सा है। ये खिताब सारे उलमाओं से है, सारे आलिमों से है। इससे मुराद यानी इससे इस आयत से मुराद ये है कि फ़ायदों के लिए इंसान आयत इलाही को छिपा दे। अपने फ़ायदों के लिए इंसान आयत इलाही को छिपाए और उसके जो अहकामात हैं, अपने मन माने अहकामात ले ले, और जिसमें नुकसानात हैं, यानी कि उसको ये डर महसूस हो रहा है कि हम सही-सही आयत बता देंगे, तो सामने वाला जो इतना बड़ा रिचेस्ट पर्सन है, वो मुझे फ़ायदा नहीं दे सकेगा, तो आयत का मफ़हूम कुछ का कुछ बता दो। यानी कि टेक्स्ट में तो कोई भी इंसान चेंज नहीं कर सकता है। जो कुरान करीम की आयत जैसे आपके पास है और हमारे पास है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकती है। क्योंकि इन्ना नहनु नज़्ज़लना व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, क्योंकि ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसे नाज़िल फरमाई है और अल्लाह ही सुब्हानहू तआला इसके हिफ़ाज़त करने वाले हैं। टेक्स्ट में कोई गड़बड़ नहीं हो सकता, लेकिन इसके जैसे ट्रांसलेशन है, तर्जुमे में लोग चेंज कर देते हैं। इसी तरह से बनी इसराइल ने भी जो तौरात के अहकामात क्या करते थे, उन्होंने भी तौरात के जो अहकामात थे, उसकी आयतों का मफ़हूम भी वो चेंज कर देते थे। मतलब आयत का मफ़हूम कुछ का कुछ ले करके वो सामने वाले लोगों से फ़ायदा ले लेते थे और उनके मन माने मतलब कि मन माने जो अहकामात है वो दे देते थे। जैसे कि किसी शादीशुदा जोड़े से मतलब शादीशुदा मर्द और औरत से ज़िना हो गया, उसको वो लोग बचाते थे। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उस शहर का सबसे जानी-मानी हस्ती थी। तो अगर वो ज़िंदा रहेगी तो उनको माला-माल कर देगी, क्योंकि उन्होंने उनको बचा लिया था। उनको जान से मारने से बचा लिया था। हालाँकि उनके तौरात में क्या अहकामात था, अगर कोई शादीशुदा मर्द और औरत ज़िना करता है और वो 4 गवाह सामने आके उसको बता भी देते हैं और 4 गवाह मिल जाते हैं। सबसे अहम चीज़ ये, उसने खुद या तो गवाही दी या फिर 4 गवाह आँखों से वो काम होता हुआ देखें, तो फिर उसके ऊपर हद जारी हो जाती है। हद जारी क्या है? उसको रजम की सज़ा दी जाएगी। यानी कि उसको ज़िंदा गड्ढे में जो है दफ़न करके उसको ख़त्म कर दिया जाता है पत्थर मार-मार के। ये तौरात के अहकामात थे और यही अहकामात कुरान करीम में भी हैं ज़िना के। शादीशुदा जब कोई इंसान मर्द और औरत एक मुसलमान ज़िना करता है तो उसकी भी सज़ा कुरान करीम में यही है। चूँकि इतना बड़ा गुनाह ही है, एक माशरा ख़राब होता है, एक माशरे की बर्बादी होती है, बच्चों की बर्बादी होती है, जनरेशन की बर्बादी होती है। अल्लाह तबारक तआला नहीं चाहते हैं मेरे बंदे बेहयाई की तरफ जाएँ। इतनी इसीलिए सख्त सज़ा है ताकि उसकी तरफ जाने का कोई सोचे भी ना, बेहयाई फ़ाहशा की तरफ जाने के लिए कोई सोचे भी ना। तो इसी तरह से अहकामात उनके तौरात में भी थे, लेकिन उलमाए यहूद क्या करते थे, उनके मन माने मुताबिक उनको अहकामात दे देते थे, आयत का मफ़हूम चेंज कर देते थे। तो इसीलिए अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं, वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला। उलमाए यहूद से भी खिताब है और उलमाए मुस्लिम से भी खिताब है, यानी कि हमारे दीन के और इस्लाम के जो आलिम हैं उन सब से यहाँ खिताब अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि वला तश्तरू बि आयाति समनन कलीला, कि मेरी आयत को थोड़ी सी कीमत पे तो मत बेचो, मत खरीद फरोख्त करो, लोगों को उनके मन माने फतवे मत दे दो।
किसी को उनके मनमाने फतवे दे देते हैं, तो किसी को उनके मन मुताबिक चीज़ें बता दी जाती हैं कि ये जो आयत है इसका मफ़हूम ये है, आप इसको ऐसे कर लीजिए या इसको ऐसे कर लीजिए इस तरह से। तो वइय्याया फत्तकून, बस सिर्फ़ मुझ ही से तुम डरो, सिर्फ़ मुझसे डरो। लोगों से डर के भी जो अल्लाह की आयत है उसके गलत माने नहीं बताने हैं लोगों को, गलत मफ़हूम नहीं बताना है। भले ही सामने वाला तलवार लेके क्यों नहीं खड़ा हो। तो तौहीद क्या है? यही तो तौहीद है। अगर मेरी ज़िंदगी नहीं है तो हम नहीं बचेंगे। सामने वाला हमें ख़त्म कर दे तो ख़त्म कर दे। अगर मेरी अल्लाह ताला ने ज़िंदगी इतनी लिखी है तो बिल्कुल हम जिएँगे, और मौत है तो हम मौत वाक़ई हो जाएगी। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई मुझे मार नहीं सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो मुझे कोई जिला नहीं सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो मुझे कोई बीमार नहीं कर सकता। अगर अल्लाह ना चाहे तो कोई मुझे जो है ट्रक कुचल नहीं सकता। अल्लाह पे तवक्कल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो सिर्फ़ अल्लाह से डरना है, लोगों से नहीं डरना। लोगों से डर-डर के या जो है छोटी-सी कीमत के बदले आयात को खरीद-फ़रोख्त नहीं करना है। ये बात यहूद के उलमा यानी बनी इसराइल को भी समझाई गई है, और ये बात हम सबको समझाई जा रही है। इल्म आने के बाद सबसे पहला काम क्या करना है? इल्म हासिल करना है, फिर उस पे अमल करना है, और फिर उसको लोगों को दावत और तबलीग का काम पहुँचाना है। लेकिन उसके बाद क्या है? ज़मीन की तरफ नहीं झुकना है। ज़मीन की तरफ झुकने से मुराद क्या है? ज़मीन की चीज़ों की तरफ नहीं जाना है। यानी ज़मीन की चीज़ों से, माल से, सोने से, चांदी से, हीरे से, मोती से, तमाम तर जो प्रॉपर्टीज़ है, हर चीज़ निकलती किधर से? ज़मीन से है ना। तो आयात के आने के बाद, इल्म की समझ आने के बाद ज़मीन की तरफ नहीं झुकना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के आगे झुकना है, एक आलिम को, एक इल्म वाले को। तो फत्तकून, तो तुम डरो बस मुझी से। आयत 42, वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। और हक को बातिल के साथ खल्त मल्त ना करो, और हक को मत छुपाओ हालांकि तुम जानते हो। तो इस आयत में यहूदी उलेमा को मुतनब्बी किया जा रहा है कि तुम इस गंदी हरकत से बाज आ जाओ, हक को बातिल के साथ खल्त मल्त ना करो, लोगों को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत मत छुपाओ। यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तुमने रिसालत छुपाई है उसको मत छुपाओ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ जो सही सही बताए गए हैं तौरात में उसको बताओ, और उस पर खुद भी अमल करो, और लोगों से अमल करने को कहो, और सच को मत छिपाओ। और यही खिताब अहले इल्म यानी उम्मत मुस्लिमा को भी है कि वो हक और बातिल को खल्त मल्त ना करे, यानी आयात को, हक को और बातिल को खल्त मल्त ना करे। यहूद यानी कि जो बनी इसराइल थे वो जानबूझकर हक और बातिल के साथ, हक को बातिल के साथ मिला देते थे, हक को छुपा लेते थे और बातिल को जाहिर करते थे। तो अल्लाह ताला ने उन्हें इससे मना करते हुए फरमाया है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिली व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। और हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और सच्ची बात को जानबूझकर मत छुपाओ हालांकि तुम तो जानते हो। अल्लाह ताला ने उन्हें उन दोनों बातों से, यानी हक को बातिल के साथ खल्त मल्त मिलाने से और हक को छिपाने से मना फरमाया है, और इस बात का हुक्म दिया है कि वो हक को जाहिर करें और इसे खुल्लम खुल्ला बयान कर दें। कतादा फरमाते हैं कि इसके माने ये हैं कि यहूदियत व नसरानियत को इस्लाम के साथ ना मिलाओ। तो इन्होंने ये माने ये बताए हैं इसके। व अंतुम तालमून, और तुम खूब जानते हो, तुम जानते हो कि अल्लाह का दीन तो क्या है, अब तो सिर्फ इस्लाम ही है, दीन इस्लाम है। व अंतुम तालमून, और तुम जानते हो, यानी तुम जानते हो कि तुम्हारे हक को छिपाने की वजह से लोगों के लिए किस कदर अजीम नुकसान है, यानी बड़ा नुकसान है। इस तरह वो हिदायत से महरूम होकर गुमराह हो जाएंगे, फिर इस गुमराही के नतीजे में जहन्नुम में रसीद होंगे, क्योंकि उन्हें तो बातिल से और बातिल का रास्ता इख्तियार करने को तुम्ही ने फरमा दिया, कि तुम्ही ने कह दिया कि क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे रसूल नहीं है। और जिन्होंने अपने उलेमा यहूद की बात मान ली तो फिर वो कहाँ गए? उलेमा यहूद का बिल्कुल आंखें बंद करके इत्तिबा करने वाले जो उनकी कौम थी, वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी तो जहन्नुम में ना, वो जन्नत में तो नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने सच्चे रसूल का इनकार किया और आंख बंद करके अपने लीडर की पैरवी की। तो आंख बंद करके किसी भी लीडर को फॉलो नहीं करना चाहिए। आयत 43, और नमाजों को कायम करो और ज़कात अदा करो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। बहुत इंपॉर्टेंट आयत आ रही है जो उलेमा यहूद के लिए भी है और खास करके हम सब के लिए भी है। बहुत खूबसूरत आयत है। आयत 44, अतअमुरुन अन्नासा बिलबिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो हालांकि तुम किताब पढ़ते हो।
پھر کیا تم عقل سے کام نہیں رکھتے؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل کتاب، تم لوگوں کو یعنی سب کو نیکی کا حکم تو دیتے ہو، اور یہ بڑی اچھی بات ہے، مگر تمہیں یہ بات کس طرح زیب دیتی ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ لوگوں کو جس نیکی کے کرنے کو کہتے ہو اسے خود نہیں کرتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اور تم جانتے ہو کہ احکام الہی میں کوتاہی کرنے والے کے بارے میں اس میں کیا لکھا ہے۔ افلا تعقلون، یعنی تم جانتے ہو، تم عقل رکھتے ہو۔ ایسے شخص کی اس آیت میں بات کی جا رہی ہے جو جانتا ہے، جسے علم ہے، اور لیکن وہ خود عمل نہیں کرتا ہے، لیکن وہ دوسروں کو کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریے، آپ اچھے اچھے کام کیجیے اور برائیوں سے بچیے، یعنی خود عمل نہیں کرتے لیکن دوسرے کو کہتے ہیں کہ آپ اچھے اچھے کام کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتأمرون الناس، کہ تم لوگوں کو تو کہتے ہو کہ بالبر، کہ تم نیکی کرو، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، اور حالانکہ تم تتلون الکتاب، تم خود بھی تلاوت کرتے ہو، تمہیں خود پتا ہے، تم سب جانتے ہو اللہ کے احکامات کیا ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ڈراوے والی ہے چیز، اور ہم سب کو اس سے ڈرنا چاہیے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اپنے آپ کو رکھ کر، یعنی کہ ہر آیت کو سوچیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں، پس منظر کوئی بھی ہو، لیکن بات کس سے کی جا رہی ہے؟ ہم سے کی جا رہی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی کا تو لوگوں کو حکم دیتے ہو، لیکن تم اپنے آپ کو کیوں بھول جاتے ہو؟ اور حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت کرتے ہو، تو تم کیوں نہیں عقل رکھتے؟ تو ایسے شخص کے لیے بہت بڑی وعید ہے جو خود نیکی نہ کرے لیکن دوسروں کو نیکی کا حکم دے۔ ایک شخص کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جس سے اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی۔ وہ جہنم میں ان کے ارد گرد چکر کھاتا رہے گا، جس طرح گدھا چکی کے ارد گرد چکر کھاتا ہے۔ جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تجھے کیا ہوا؟ کیا تو ہمیں نیکی کا حکم دیتا تھا اور برائی سے منع نہ کرتا تھا؟ وہ جواب دے گا، ہاں، میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا مگر خود نیکی نہیں کرتا تھا، اور تمہیں برائی سے روکتا تھا مگر خود برائی سے ارتکاب کرتا تھا، یعنی تمہیں تو میں برائی سے روکتا تھا لیکن میں خود برائی کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل سے ہم سب کو بچائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 3267 ہے، بہت ڈراوے والی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس عمل سے حفاظت فرمائے۔ ہم قرآن پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں اس نیت کے ساتھ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ہم اس سے زیادہ اپنے عمل سدھار لیں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے عمل بھی سدھاریں، اس کے بعد دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آیت 44، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اور تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اور بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی چیز اور خیر و بھلائی کی امید رکھتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ اس عادت کو اپنانا ہے، اس چیز کو اپنانا ہے۔ کیا ہے؟ صبر اور نماز سے مدد لینا ہے۔ صبر اور نماز، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ بھاری ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جو عاجزی کرنے والے ہیں، جو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ تو نماز ایک اور صبر سے کام لینا چاہیے، یعنی نماز اور صبر سے کام لینا چاہیے۔ پہلا ہے نماز اور دوسرا ہے صبر۔ اللہ کی طرف مزید رغبت کرنی چاہیے۔ مثلا دین کے کسی حکم پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہو تو کیا کرے؟ اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ تو اس کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ نمازوں میں خشوع اور خضوع نہیں ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگے۔ حجاب کرنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے مدد مانگے، اللہ ہی سے توفیق مانگے۔ مال خرچ کرنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے توفیق مانگے۔ جھوٹ چھوڑنا مشکل ہے تو اللہ ہی سے توفیق مانگے۔ جہاں جہاں جو کچھ بھی چاہیے، جو کچھ بھی چھوڑنا ہے، سب کے لیے اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ اللہ ہی تو ہے، اللہ تو ہی میرے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ اس طرح زندگی کی عام مشکلات میں بھی جہاں کہیں بھی آپ سمجھے کہ آپ کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی غم ہے، زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے، مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، تو اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ۔ لیکن دنیا کے سب لوگ سے باتیں کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے کام تو کر لیتے ہیں، لیکن ایک نماز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ یعنی جتنی دیر میں ہم اپنے مسائل کے بارے میں ایک فون کال کر کے کسی دوسرے کو غیبت بھرا پیغام بھی دیتے ہیں، کیا اتنی دیر
में नमाज नहीं पढ़नी चाहिए? क्या इतनी देर में नमाज पढ़ के अल्लाह तबारक तआला से दुआ नहीं करनी चाहिए? तो क्या ये मुमकिन है कि आप जब किसी को अपना मसला बयान करने लगे, पहले नफिल पढ़ लें, अल्लाह से खूब रो रो कर दुआ कर लें? तो आप यकीन करें कि दिल में इतनी ठंडक आएगी कि किसी बात से करने को दिल ही नहीं चाहेगा, यानी किसी तीसरे को बताने का दिल ही नहीं चाहेगा, यानी अल्लाह को छोड़कर किसी और से बताने का दिल ही नहीं चाहेगा, शायद बताने की नौबत ही नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि नमाज अल्लाह से बात करना है और दूसरा लोगों को अपने किस्से कहानियां और मसाइल सुनाना है। तो आपके पास अगर कोई मसाइल लेकर आए तो आप उससे कहें कि इसी वक्त पहले जाकर वजू करो, 2 नफिल पढ़ो, खूब रो रो के दुआ करो, इसके बाद अपना मसला मुझे बताएं। किसका हक ज्यादा है कि इसके मसाइल बताए जाएं? अल्लाह का हक है। किसके पास इख्तियार है? कौन अलीम है, कौन हकीम है, कौन अल कदीर है? अल्लाह। अल्लाह सुब्हान तआला के पास सारी कुव्वतें हैं। तो फिर हम बंदों के पीछे क्यों भागते रहते हैं? पहले अल्लाह से मदद मांगे, फिर वो रहनुमाई करेगा कि कहाँ जाओ, और लोगों के जरिए जो रहनुमाई है वो भी मिल जाती है, वरना लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बता सकते। चाहे 10 लोगों के पास घूम फिर कर आ जाएं, आपके मसाइल वहीं के वहीं रहेंगे, जब तक अल्लाह सुब्हान तआला को उन उनको जो है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से हुक्म ना हो जाए। तो जब तक अल्लाह सुब्हान तआला उनको दूर ना करे, उस नमाज को भारी ना समझे, यानी कि वो नमाज जिसके जरिए से अल्लाह की मदद मांगी जाती है, उसको बिल्कुल भारी ना समझे। लेकिन भारी तो उन पे है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो अल्लाह से मदद नहीं करते। वही बात आती है ना कि छोटा सा 2 कलमात और बड़ी बहुत वज़नी बात इसमें है कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हज़ार सजदों से दे तुझे निजात। यानी एक सजदा अल्लाह तबारक तआला के आगे कर ले, रो रो के अल्लाह से दुआएं कर ले, 1000 लोगों के आगे झुकने से इंसान बच जाएगा, क्योंकि मुसीबत डाली ही इसीलिए गई थी कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं, आप अल्लाह से मदद मांगे। जो अल्लाह को पसंद है कि बंदे उससे मांगते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उससे रो रो के उससे दुआएं करते हैं। तो अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए हर मुसीबत पे। और यही सुन्नत से भी बात पता चलती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसीबत में या किसी परेशानी में या किसी मुश्किलात में होते थे, वो फौरन 2 रकात नमाज, यानी कि वो फौरन वजू करते थे और नमाज के लिए खड़े हो जाते थे और अल्लाह के आगे नमाज की हालत में खूब रोते थे, खूब दुआएं करते थे, और अल्लाह की मदद आती भी थी। अल्लाह की मदद आती भी थी। जंग बदर में यही वाकया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के मैदान में अल्लाह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब दुआएं की, खूब रो रो के दुआएं की कि अल्लाह मदद फरमा दे। जब भी मुश्किलात आए, जब भी परेशानी आए, जब भी कोई ऐसी मुसीबत आए, तो क्या करना है? सबसे पहला काम अल्लाह के आगे सर सजदे में रख देना है, नमाज के ज़रिए से अल्लाह की मदद हासिल करनी चाहिए। और क्या करना है? वस्तईनु बिस्सब्र, सबसे पहला फिर सब्र करना है। सब्र करना यानी कि सब्र क्या है? अपने आप को रोके रखना, थामे रखना। यानी कि जो बड़े-बड़े आपने डैम देखे होंगे, जो डैम जो होते हैं, जिनको बांधे जाते हैं, जिनको रोके जाते हैं, बड़ी से बड़ी पानी के जो प्रेशर होता है उसको वो रोके रखते हैं। तो सब्र उसी चीज़ को कहते हैं कि इंसान अपने आप को थामे रहे, रोके रहे और बांधे रखे अपने आप को, बस से बाहर ना हो जाए। और सबसे ज़्यादा इंसान कब बस से बाहर होता है? बस से बाहर कब होते हैं लोग? जब कोई अपना इस दुनिया से रुखसत हो जाता है ना, उसके लिए सबसे बड़ी तकलीफ होती है। सबसे बड़ा उसके लिए गम होता है, ना दिमाग काम करता है, ना अक्ल काम करती है, कुछ भी नहीं काम करता है। तो उस वक़्त क्या करना है इंसान को? सब्र करना है, सब्र। वस्तईनु बिस्सब्र। और फिर ऐसी कोई मुश्किलात आती है, जो मामलात बीच में अटके हुए हैं, कोई बीमार बहुत ज़्यादा है, कोई अस्पताल में बहुत ज़्यादा बुरी पोज़ीशन में है, तकलीफ़ में मुब्तला है, या कोई ऐसा कोई बीमारी आ गई, आज़ारी आ गई, या ऐसा कोई मुश्किल वक़्त आ गया, बिज़नेस लॉसेस, माल, जान, औलाद और बिज़नेस और घर, मकान, कुछ भी। तो कुछ भी अपने आप ही कोई मुसीबत आ गई, तो फिर क्या करना है? बस सलात, अल्लाह से मदद तलब करनी नमाज के ज़रिए से। व इन्नहा लकबीरतुन, और बेशक ये बहुत भारी है, लेकिन सिवाय उनके जो आजिज़ी करने वाले हैं, यानी जो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, अल्लाह के आगे खुशू और खुज़ू करने वाले हैं, उन पर तो ये भारी नहीं है, लेकिन बाकी सब पे भारी है। नमाज सबके ऊपर भारी है। तो जब भी कोई परेशानी आए, इंसान जब भी हलाकान हो, तो अल्लाह के आगे बस नमाज के ज़रिए से मदद मांगे और सब्र करे और नमाज के ज़रिए से मदद मांगे अल्लाह से। और 50-50 और कोई आपको कोई भी इंसान, कभी बहुत सारे बहकाने वाले होते हैं, कोई भी मुसीबत आती है, परेशानी होती है, औलाद नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही बच्चों की, या कोई भी शादी मतलब खुद की नहीं हो रही है, या फिर जैसे बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, जॉब थी चली गई, या कुछ भी ज़िंदगी कोई भी मरहले हैं।
تو کوئی بھی آپ کو گمراہ کرے کہ چلے ہم آپ کو فلاں فلاں پیر بابا کے درگاہ لے چلتے ہیں، آپ وہاں گنڈے تعویذ باندھے یا آپ کو مسئلے مسائل کا کچھ دیتے ہیں، وہ قرآن سے ہی دیتے ہیں، تو کبھی مت جائیں، کبھی مت جائیں۔ تو کیا کرنا ہے، کیسی بھی مشکلات ہے، کیسی بھی پریشانی ہے، صبر کرنا ہے اور پھر اللہ کے آگے رو رو کے خوب دعا کرنی ہے۔ آپ دیکھیں دنیا والوں کے سامنے آپ کے اوپر کوئی پریشانی آئی، دنیا والوں کے سامنے آپ کتنا روئیں گے، کوئی اثر نہیں ہے، ان کے لیے وہ آنسو پانی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کتنا بھی رو لیں۔ لیکن اگر آپ اللہ کے آگے اتنے آنسو بہا دیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ آنسوؤں کی قدر کرنے والا ہے، وہ آنسو ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ جب ایک بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، ایک جوان جو بندہ ہے وہ اللہ کی محبت اور اللہ کی خوف میں آنسو بہاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن اس کو جگہ دیتے ہیں، عرش کے سائے کے نیچے اس کو جگہ مل جاتی ہے۔ یہ آنسو کی جو قیمت کرنے والا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے، بندوں میں ایسی طاقت نہیں ہے۔ بندوں کے آگے چاہے جتنا رو لیں، چاہے جتنے بھی خون کے آنسو بہا لیں، تو وہ نہیں سمجھیں گے آپ کی پریشانی، وہ نہیں سمجھ سکتے آپ کے دل کی کیفیت، وہ نہیں سمجھ سکتے آپ کا غم۔ لیکن آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کی تکلیف، آپ کی مشکلات، آپ کا درد صرف اور صرف اللہ جانتا ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو، باقی سارے رستوں کا انکار کرو۔ کوئی رستہ نہیں ہے، کوئی ایسا رستہ نہیں ہے جن کے ذریعے سے آپ مدد حاصل کریں، صرف اللہ سے مدد مانگے۔ ایاک نعبد ہے نا، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مدد صرف اللہ سے مانگتے ہیں، باقی سب کا انکار ہے۔ یہی توحید ہے۔ آیت 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو لوگ اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ضرور ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو چاہے کوئی بھی اس دنیا سے چلا گیا تو ایسا نہیں کہ اگلا چلا گیا اور ہم اس دنیا میں ہمیشہ بیٹھے رہیں گے۔ آج وہ گیا ہے تو کل ہم بھی چاہیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے کسی پیارے اور عزیز کو ہماری نگاہوں کے سامنے سے اگر لیا ہے تو ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے، تاکہ تم کیا کرو، اب تم اپنی تیاری کرو۔ جو شخص اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ اپنے دلوں کو ٹٹولیے، کیا مجھے اللہ سے ملاقات کا شوق ہے؟ کیا مجھے اس بات کی چاہت ہے کہ میں ایک دن اپنے رب کو دیکھوں، اس کا دیدار کروں اور وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری ساری محبتیں اس محبت میں سما جائیں؟ یہ دنیا کی محبتوں کے تجربے تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کے لیے کراتا ہے، تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنی طرف لانے کے لیے یہ محبتیں ساری کراتے ہیں، ان چیزوں میں اٹکنے کے لیے نہیں کہ آپ کسی بھی انسان میں اٹک جائیں، اپنی اولاد میں اٹک جائیں مثلاً، یا بہن بھائیوں میں اٹک جائیں، یا والدین، یا کسی بھی چیز کی محبت میں، یا مال و دولت کی محبت میں اٹک جائیں۔ یہ سب چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوشنما بنائی ہیں، انسان کے لیے مزین کی ہیں، تاکہ انسان کو ایک اچھی اور خوبصورت چیز کا تجربہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی محبت کی مثال بھی دی، تو کس سے دی؟ ماں سے، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی محبت کیسے بتا رہے ہیں نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو مثال بھی کس کی لائے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ماں کی نا۔ خوبصورت چیز کا تجربہ اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ایک محسوس چیز کو دیکھ کر ایک غیر محسوس اور غیر معمولی چیز کو ایکسپیرینس کر سکے انسان، اور اس کے بغیر وہ کر نہیں سکتا۔ یعنی اگر ماں کی محبت نہیں ملتی تو وہ اللہ کی محبت کو کیسے سمجھ سکتا؟ تو جب کسی بھی چیز کی محبت ستانے لگے تو فوراً اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف موڑ دیجئے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محبت کے معنی سمجھ میں آنے لگے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں اصل خوشی صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اس محبت کی علامت کیا ہے؟ تو محبت اگر ہمیں ہے اللہ سے، ہم دعوے تو بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، تو اس محبت کی علامت کیا ہے؟ اس محبت کی علامت نماز سے ہے، نماز سے محبت ہونا ہے۔ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، یعنی آپ کو اللہ سے ملاقات کا شوق ہے کہ نہیں، تو اللہ سے محبت ہے کہ نہیں، تو دیکھیے کہ نماز کی طرف قدم کس طرح اٹھتے ہیں، کس شوق کے ساتھ آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور نماز کتنا گھبراتے ہیں نماز سے۔ اور اگر نماز کی طرف توجہ نہیں ہے یا نماز بوجھ ہے تو سمجھیے کہ اللہ سے کوئی محبت نہیں ہے، چاہے کتنے بھی بڑے بڑے کوئی باتیں کر لے، چاہے جتنے بڑے بڑے کوئی دعوے کر لے، اگر نماز پڑھ کے ہمارے دلوں کو سکون نہیں ملتا ہے تو اللہ سے محبت نہیں ہے،
نماز ہماری ایسی ہے، غافل ہے اور ہمارا دھیان کہیں اور ہمارا جو ہے الفاظ کچھ اور، تو پھر نماز نہیں ہے وہ، پھر وہ کیا ہے؟ ایک بوجھ ہے۔ تو اللہ سے توفیق مانگی ہے نا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ اللہ ہماری نماز کو میں وہ خشوع اور خضوع پیدا کر دے۔ نماز اچھی پڑھنے کی توفیق بھی ہمیں اللہ سے مانگنی ہے کہ اللہ مجھے وہ نماز سکھا دے، وہ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اس حال میں آپ سے ملاقات ہو کہ آپ ہم سے راضی ہوں اور آپ کی رضامندی کی بشارتیں ہمیں مل رہی ہوں۔ اللہ سب سے بڑی تو کامیابی پھر یہی کامیابی ہے کہ زندگی، یہ جو زندگی دی گئی ہے، یہ زندگی جو دی ہوئی زندگی میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضامندی جس کو مل گئی تو وہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہو گئے، وہ کامیاب ہو گئے وہ لوگ جن سے اللہ راضی ہو گیا۔ اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ، ان کے ناموں کے آگے رضی اللہ کا ٹیگ لگا ہوا ہے، سرٹیفکیٹ لگا ہوا ہے۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں۔ تو صحابہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو گئے تھے کیونکہ انہوں نے قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھا تھا، وہ ہر آیت پر عمل کرتے تھے، اور انہوں نے اپنی جانوں سے، مالوں سے، ہر چیز سے اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا، یعنی کہ اللہ کے آگے سرنڈر کر دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا تھا، جان سے، مال سے، وقت سے، اپنی پوری زندگیاں لگا دی۔ جب جنگ کا حکم آتا تھا تو یہ سچویشن ہوتی تھی کہ اب لوٹیں گے نہیں واپس، جتنے بھی لوگ جا رہے ہیں، مرو یا مارو والا ہوتا تھا۔ اس وقت میں جو شہید ہو گئے تو ان کے اعلیٰ درجات ہوئے، اور جو لوٹ آئے ان کے بلند مقام ہوئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو جانے والے بھی کون تھے نا؟ مخلص لوگ تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے، وہ بہترین لوگ تھے، بہترین انسان تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ اور صحابیات کرام جیسے سیرت عطا فرما دے اور ان کے جیسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، تم میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور بے شک میں نے تمہیں فضیلت دی تھی تمام جہان والوں پر۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو اس نے ان کے آبا و اجداد پر اور اسلاف پر کی تھی۔ ان میں مسلسل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے اور ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، اور انہیں ان کے زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت سارے انعامات کیے تھے، اور ان سب انعامات میں سے کیا انعامات تھے؟ فضیلت تھی تمام جہان والوں پر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو بنی اسرائیل سے افضل بنایا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے فضیلت سے نوازا تھا، جبکہ امت محمدیہ کو ان سے بھی افضل بنایا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت محمدیہ سے مخاطب کر کے فرمایا ہے سورہ آل عمران آیت 110 یعنی 110 میں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم، کہ تم بہترین امت ہو، تم نکالی گئی ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، تم پیدا ہی کی گئی ہو لوگوں کی اصلاح کے لیے، اور تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی رکھتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو کنتم خیر امت بنایا ہے، ہم سب بہترین امت ہیں۔ ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن افسوس یہی ہے کہ آج مسلمان پہلی چیز تو قرآن کریم کو سمجھ کے نہیں پڑھتے ہیں، پھر اپنے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کو وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ کنتم خیر امت ہے۔ آج کا مسلمان قرآن مجید نہیں پڑھتے، تو افسوس اسی بات کا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تو ہمیں یعنی امت مسلمہ کو بہترین امت بنایا تھا، لیکن اس فریضے کو انجام نہیں دیتے ہم لوگ۔ پہلی چیز تو جہالت اس قدر ہے کہ انتہا سے زیادہ، دوسری چیز جو پڑھتے ہیں پھر وہ دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تیسری چیز وہ عمل نہیں کرتے، چوتھی چیز وہ تبلیغ نہیں کرتے، اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے ایسے پیچھے لگتے ہیں کہ وہ آخرت بھلائے بیٹھتے ہیں، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔
تو امت مسلمہ کا آج تو بنی اسرائیل سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ ہم یعنی امت مسلمہ تمام جتنے بھی قوم ہلاک کر دی گئی اس طرح سے ہلاک نہیں کیے جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے، ورنہ آج جو جرائم ہمارے یعنی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، بنی اسرائیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، یہود نصارہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، قوم لوط، قوم سمود، قوم صالح، قوم عاد، قوم لوط سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امت مسلمہ تو آج بہت بری طرح سے برا حال ہے امت مسلمہ کا۔ تو اس آیت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو وہ انعامات یاد کرا رہے ہیں جو ان پر کیے گئے تھے، ان کو قیامت کے دن سے ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سب سے پہلے تو کیا کرو، میری ان نعمت کو یاد کرو کہ تم کو جو میں نے فضیلت دی تھی، تمام انبیاء تمہاری ہی نسل میں آئے، یوسف علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تم کو مسلسل انبیاء بھیجے ہم نے، کتابیں نازل فرمائی۔ تو دراصل انسان بدگمانی کہاں سے ہوتا ہے، کنفیوژن کہاں سے ہوتا ہے، جب اس کو کوئی ایسی چیز دے دی جاتی ہے کہ اس کو سمجھ بھی نہیں آتا اس کا کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو کوئی ایسا بالکل نیو طرح کا ایسا بالکل اپڈیٹ موبائل دے دیا جائے اور اس کو کہا جائے کہ آپ اس کو بس ایسے ہی چلائیے، کوئی بھی اس کے پاس بتانے والا کوئی بھی ایسی بک نہیں ہے کہ وہ اس کو رہنمائی کرے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا آدم اور حوا کو، اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلسل انبیاء بھیجے، پیغام پہنچانے والے انسان آتے رہے اللہ کے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی اور بنی اسرائیل کو مسلسل انبیاء بھیجے، ایک وقت میں ایک نہیں، دو نہیں، تین انبیاء آتے رہے ان کے میں، اور کتابیں بھی نازل فرمائی ان کے میں، توریت نازل فرمائی اللہ نے، انجیل نازل فرمائی، زبور نازل فرمائی، سب کتابیں۔ اس کے بعد بھی ان کا کیا طرز عمل تھا، تو یہاں سے ہی ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور لیکن امت مسلمہ کو اگر آپ دیکھیں تو امت مسلمہ بھی کسی سے کم نہیں ہے، یعنی امت مسلمہ کی اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، قرآن کریم ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنے بڑے ہدایت کا سر چشمہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بھیجا، پھر صحابہ جیسے بہترین انصار جنہوں نے وہ سب کر کے دکھایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، ان کی رہنمائی کی تھی، مثالیں موجود ہیں، سب چیز موجود ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ وہ کام کرتے ہیں جو کوئی بھی مثال نہیں ہے، بے مثال کام کر رہی امت مسلمہ، اور وہ کام اس لیے کر کے سمجھ کے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، وہ اچھائی کا کام کر رہے ہیں۔ تو لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے، اور ہم نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ ہر آیت کو ایسے سمجھنا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے خطاب کر رہے ہیں، ہم سے اور آپ سے بات کر رہے ہیں، یعنی ہر آیت ہمیں اپنے سے سمجھنی ہے، یعنی اپنے اوپر لینی ہے۔ تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، آپ سمجھیں، اپنی نام یاد رکھیں کہ ہمارا جو بھی نام ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو نعمت، میری نعمت کو، وہ جو میں نے تم پر انعام کی تھی اور تم کو میں نے فضیلت دی تھی تمام جہانوں پر، اور ہم اور آپ کیا ہیں، خواتین ہیں، ہے نا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب نعمتیں دی ہیں، خواتین کو فضیلت دی ہے۔ اپنے گھروں میں ہم خواتین ہوتے ہیں، حکم چلاتے ہیں، فضیلت بھی دی اللہ تعالیٰ نے، ایک کے ساتھ ایک چیز فری ملتی ہے، شوہر ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ بچے بھی کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، فضیلت دی ہے، پھر اور بھائی بہن جیسے نند اور دیور اور بہترین خاندان ملتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اکثریت کا کیا معاملہ ہے، آپ اور ہم سب بہترین جانتے ہیں نا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ اور آیت نمبر 48 دیکھتے ہیں، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ کوئی جان کسی جان کو کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں دے گا، اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی عوض لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد ہی کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں سے سب کو ڈرا رہے ہیں، بنی اسرائیل سے بھی خطاب ہے، ہم سب سے خطاب ہے، اور ہر اس شخص سے خطاب ہے جو آخرت سے نہیں ڈرتا ہے۔ واتقوا یومن، اس دن سے ڈرو، تو اس سے مراد ہے قیامت کا دن ہے، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، یعنی اگر کوئی شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، کسی شخص کو کوئی پولیس گرفتار کر لیتی ہے، تو اس کو چھڑانے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلا سفارش، دوسرا فدیہ دے کر چھڑاتے ہیں، یعنی کہ کچھ ضمانت وغیرہ یا مال وغیرہ دے کے چھڑایا جاتا ہے، تیسرا یا تو زبردستی حملہ کر کے بھی چھڑا لیا جاتا ہے، یا قیدی بھاگ جاتا ہے نا۔ لیکن قیامت کے دن اس میں سے کوئی بھی معاملہ پاسبل ہی نہیں ہے، کچھ بھی ایسا ممکن نہیں ہے، کچھ بھی ایسا نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ایسا ہونے والا۔ تو وہ دن سے ڈرایا جا رہا ہے جس دن
کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، کوئی بھی کسی سے کوئی بھی چیز نہ قبول کی جائے گی، تو کوئی ایک انسان کسی دوسرے انسان کو کام نہیں آئے گا، کوئی اس سے کوئی چیز اپنی دے کر بھی وہ اپنی جان کو چھڑا لے تو وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ کوئی سفارش اور نہ اس کے بدلے کوئی اس کو چیز دے کر اپنی جان چھڑا سکتا ہے۔ یہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں، اور اب اس کے بعد روز قیامت کے سخت طویل دن کے عذاب سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اور ہم سب اس آیت سے ڈرنا ہے ہم سب کو بھی، کیونکہ یہ آیت ہم سے اور آپ سے مخاطب ہے، تو تمام امت کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے قرآن کی ہر آیت ہے، تو اس دن سے ڈرنا ہے، قیامت کے دن سے ڈرنا ہے۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر آیت 18 میں، ولا تزیر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ولا يقبل منها شفاعۃ، یعنی اس کے معنی ہے جو کافر ہوں گے ان کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، کا مطلب یہ ہے کہ نہ ان سے کسی طرح کا کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں آتا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے تو وہ اگر بدلے میں زمین بھر سونا دیں گے تو وہ بھی ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ ہم زمین بھر سونا آج دے کر چھٹ جائیں تو وہ بھی اللہ کے غضب اور غصے اور عذاب سے اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکے گا۔ ایک تو پہلی چیز تو یہ ہوگی کہ قیامت کے دن ہر شخص کنگال ہوگا، ہر کافر، ہر مشرکین اور ہر جتنے بھی بدعت کرنے والے لوگ ہوں گے اس دن وہ کنگال ہوں گے، مفلس ہوں گے سب سے زیادہ۔ پہلی چیز تو ان کے پاس کچھ بھی ہوگا نہیں، اور اگر یہ ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے اگر ان کے پاس ہوتا تو وہ سب کچھ دے کر کے، زمین آپ سوچیں کتنی بڑی ہے نا، پوری زمین کے برابر بھی وہ سونا دے دیتے تب بھی ان کی جان نہ چھوٹتی۔ تو ایک بہت بڑی مثال یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ آج کتنا آسان ہے نا، کہ آج جو ایمان لے آتے ہیں اور وہ جنت کا سودا کرتے ہیں اپنی جان دے کے، اپنی مال دے کے، اپنا وقت لگا کے، وہ خوش نصیب ہیں، لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو وہ اس بزنس میں فیل ہو جاتے ہیں، وہ اس دنیا کو ترجیح دے کر کے اس دنیا ہی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، قیامت کی کوئی تیاری نہیں ہے۔ اگر ہم سے کہا جائے یا آپ سے کہا جائے کہ ابھی آدھے گھنٹے کے بعد کیا ہے، ہم یہاں دنیا میں نہیں رہنے والے ہیں، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، تو کیا کوئی تیاری ہے؟ کوئی کسی نے تیاری کی ہے اپنی؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ ہم تصور نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم سوچنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری کیا تیاری ہے، ہم اپنے ساتھ اپنا کیا سرمایہ لے کے جائیں گے۔ ہم نے تو کوئی کوششیں بھی نہیں کی ہے، کوئی صدقات بھی نہیں دیے، کوئی خیرات بھی نہیں دی، کوئی بھی کام نہیں کیا، ہر کام کو ہم نے کل کے لیے ٹال رکھا ہے، کل کریں گے، کل کریں گے، اور صرف کل کریں گے، کیونکہ آج کے دن کو ہم نے دنیا کے لیے دے رکھا ہے، دنیا کے لیے ہم نے سارا وقت، سارا کام، سارا امپورٹنٹ دے رکھی ہے، لیکن کل تو پھر کل ہی ہے نا، وہ کل نہیں آنے والی۔ تو عقل مند تو وہی ہے جس نے آخرت کو ترجیح دی اور اس کے لیے تیاری کر لی، کیونکہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آنے والا۔ آج جو بیٹے اتنی جان چھڑکتے ہیں ماؤں پر، یا جو مائیں اپنے بچوں پر اتنی جان چھڑکتی ہیں، یا جو دوست اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہر حال میں ہر جگہ وہ پہنچ جاتے ہیں، یا جو بھائی بہن اتنی زیادہ محبت کرنے والے ہیں، کل قیامت کے دن جس دن قیامت ہوگی اس دن وہ نہیں کام آنے والے ہیں۔ اس دن تو سب اپنے اپنے اعمال ہی انسان کو کام دیں گے، فائدہ دیں گے، جس نے اچھے اچھے عمل کیے ہوں گے، جس نے اللہ کے یہاں جانے کی تیاری کی ہوگی، اسی کی وہ اس دن خوشی ہوگی، وہ ان کے لیے خوشی کا دن ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو بتا دیا ہے، پہلے زندگی بتایا کہ زندگی کیسے گزارے اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں، کون دوست ہے آپ کا، کون دشمن ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے لیے کیسے تیاری کریں، اور اس دن سے ڈریے جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، کسی بھی طرح کا آپ سے کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اطلاع فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان نہیں لائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر انہیں مبعوث فرمایا ہے، اس کی پیروی نہیں کرتے، اور وہ اسی حالت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوں گے، تو انہیں کسی قرابت دار کی قرابت داری، یا کسی جگری دوست کی دوستی، یا کسی کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے گی، ان سے کسی بھی قسم کا کوئی فدیہ نہیں قبول کیا جائے گا، خواہ وہ ساری زمین بھر بھی سونے کو دے دے۔ اللہ اکبر۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہیں وہ مدد دیے جائیں گے، تو اس دن وہ بھی مدد بھی نہیں دیے جائیں گے۔ یہی معنی ہے کہ کسی
کو ان کا خیال تک نہیں آئے گا. جو پریشانی میں ہوں گے، جو مصیبت میں ہوں گے، جو نیکیاں ان کے پاس خالی ہوگی نیکیوں سے، اور ساری زندگی انہوں نے اپنی زندگی جہالت میں گزار دی. بدعت کیا ہے، شرک کیا ہے، شرک اصغر شرک اکبر کیا ہے، جہالت کیا ہے، لاعلمی کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول کیا ہے، یہ سب انہوں نے جاننے کی کبھی کوئی کوشش نہیں کی، کوئی جد و جہد نہیں کی. اور وہ اسی میں خوش تھے کہ ہم اپنے حال پر اچھے ہیں، تو قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا کہ آج تو ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے اور ان کا کوئی بھی مدد کرنے والا نہیں ہے. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور نہ وہ کسی کے ذریعے سے مدد دیے جائیں گے، یا نہ مطلب ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا ہی نہیں. کسی بھی طرح سے کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا، نہ کوئی ساتھی، نہ کوئی دوست، نہ کوئی ماں باپ، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بہن. سارے کے سارے لوگ دور بھاگیں گے، یہاں تک کہ وہ خود کہیں گے کہ اگر آپ کے پاس نیکی ہے تو ہم کو خود آپ دے دیجیے. تو کوئی بھی اس دن کسی کے کام نہیں آنے والا، اور کوئی چاہ کر بھی کسی کو مدد نہیں دے سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قیامت کی سختیوں سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. آیت 49. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے. تمہارے بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. بلا یعنی بہت بڑی آزمائش تھی. بلاؤم کے معنی یہی ہے آزمائش، امتحان، مصیبت. بلا تھی تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے، عظیم، بہت بڑی. تو یہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک اور احسان یاد دلا رہے ہیں. ان کا احسان ان کے اوپر کیا تھا؟ اللہ کا احسان بنی اسرائیل پہ کیا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک ظالم جو بادشاہ تھا فرعون، اس سے نجات دی تھی. فرعون ایک مصر کا ظالم بادشاہ تھا جہاں بنی اسرائیل بڑی تعداد میں آباد تھے اور فرعون کی غلامی میں دن گزار رہے تھے. اور فرعون کے سامنے کسی نجومی نے، یعنی نجومی جو مستقبل کا حال بتانے والے ہوتے فیوچر کا، تو اس نے کوئی پیشن گوئی کر دی تھی کہ اس سال بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اس کی بادشاہی کو ختم کر دے گا، یعنی فرعون کی بادشاہت کو وہ ختم کر دے گا. وہ شخص جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا، یہ سن کر اس نے یہ حکم دے دیا کہ اسرائیلیوں میں جو کوئی بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اسے قتل کر دو. البتہ وہ لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان سے خدمت بھی لیتا تھا، اور بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا. اس طرح وہ بہت سے نوزاد بچے جیسے کہ نیو برن بیبی ہوتے ہیں ان کو وہ قتل کر دیتا تھا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی سال پیدا ہوئے، یعنی ایک سال وہ بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور ایک سال بیٹوں کو نہیں قتل کرتا تھا. تو کسی نجومی جو ہوتے ہیں ان کے مشورے سے اس نے ایسا کیا تھا کہ ایک سال قتل کرو اور ایک سال قتل نہ کرو. تو جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے وہ سال کیا تھا؟ بیٹوں کو قتل کرنے کا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وہی کی تھی، ان کے من میں خیالات ڈالا تھا کہ وہ موسیٰ کو ٹوکری میں رکھ کے ندی میں بہا دے. تو اس سال جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو اس سال بیٹوں کو قتل کرنے کا وہ سال تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ٹوکری میں رکھا اور پھر وہ ٹوکری دریا میں بہا دی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی. اور آگے جا کے وہ موسیٰ علیہ السلام جو نیو برن بیبی تھے وہ دھیرے دھیرے پانی میں بہہ کے فرعون کے ہی قلعے میں پہنچ گئے. اور پھر فرعون کی جو بیوی آسیہ جو تھی، تو ان کو وہ بیٹا بہت پسند آ گیا، تو انہوں نے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی اور اپنے شوہر کو منا لیا تھا. تو بس اتنا ہی جانتے ہیں آج کے بارے میں، تو باقی اس کا تفصیل سے واقعہ آگے آئے گا انشاءاللہ. تو دراصل بات کیا تھی؟ بات یہی تھی کہ فرعون بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا، اور کسی نجومی کے بتانے کی وجہ سے اس نے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، بنی اسرائیل کے بیٹوں کو. تو فرعون کو دراصل ایک خواب آیا تھا، اور خواب کی جب تعبیر اس نے نجومی کو بتائی تو نجومی نے کہا کہ تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے جو بھی آپ لوگوں کو بتائی. تو بنی اسرائیل میں جو ایک بھی کوئی شخص پیدا ہونے والا ہے وہ تمہارا جو ہے نا پورا یہ راج پاٹ سب کچھ ختم کر دے گا. تو اپنا راج پاٹ چھن جانے کے ڈر سے اس نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا.
پھر اسے ڈر ہوا کہ اگر بہت زیادہ ہم بنی اسرائیل کو قتل ہی کر دیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا، ہمارے گھروں کے کام کون کرے گا، یہ اتنے بھاری بھاری جو ہم پیرامڈس بنواتے ہیں تو یہ کون بنوائے گا، کون کرے گا یہ سب کام۔ تو پھر ان کے جو آپس میں جو دوست وغیرہ ہوتے ہیں جو بادشاہ کے پوزیشن والے، تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ 1 سال قتل کیجیے اور 1 سال مت کیجیے۔ تو اس طرح سے اس نے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا، لڑکوں کو مار دیتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ آپ سوچئے کہ خواتین کا کیا حال ہوگا نا اس وقت، کیسا ان کے اوپر ظلم و ستم ہوتا ہے نا۔ خواتین یعنی ایک عورت کس چیز کے لیے استعمال کی جاتی ہے، تو کتنا بڑا ظلم تھا ان کے اوپر، یعنی بنی اسرائیلیوں پہ کتنا بڑا ظلم تھا۔ ایک عورت تب پروٹیکٹ ہوتی ہے جب اس کے ساتھ باپ، بھائی، بیٹا ہوتا ہے، کوئی بھی نہیں، اکیلی تنہا عورتیں، اور ظلم پر ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما ہی رہے ہیں یہاں پہ، یہ تمہارے لیے کیا تھی، ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں سے بھی تم کو نجات دیا، تم کو فرعون جیسے سرکش بادشاہ سے تمہیں نجات دے دیا۔ کس لیے؟ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن بدلے میں انہوں نے کیا کیا، آگے آیت میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ آیت نمبر 50 میں دیکھتے ہیں، آیت 50، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرعون سے نجات دی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑا، خشک راستہ بنایا اور بنی اسرائیل کو اس میں سے گزار دیا۔ آگے آگے موسیٰ علیہ السلام اور پیچھے پیچھے بنی اسرائیل ان کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل اس راستے سے نکل کے پار کرتے ہیں اس سمندر کا راستہ، ویسے ہی پھر پیچھے پیچھے فرعون اور اس کے ساتھی آتے ہیں، اور جیسے ہی فرعون اور اس کے ساتھی آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو اس میں ڈبو دیتے ہیں، غرق کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا معجزہ تھا، یہ کتنا بڑا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، تبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ رہے تھے، تم جانتے تھے، تم نے تو اپنی آنکھوں سے سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا تھا نا، تمہارے سامنے چیزیں ہو رہی تھی کہ ہم نے تمہارے سامنے کیا کیا تھا، سمندر کو پھاڑا تھا اور تم کو ہم نے نجات دی تھی، اور ہم نے غرق کس کو کر دیا تھا، جو ظالم بادشاہ تھا، جو ظالم قوم تھے، جو ظالم لوگ تھے، اور تم جانتے تھے، تم دیکھ رہے تھے، وہاں تم تنظرون، اور تم دیکھ بھی رہے تھے، یعنی انہوں نے یہ سارا چیز اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے انہوں نے دیکھا۔ بنی اسرائیل اتنے زیادہ، لیکن آپ دیکھیں کہ اتنی زیادہ ان کے اندر سرکشی تھی، اتنی زیادہ گمراہی تھی، اور اتنی زیادہ ان کے اندر ڈھٹائی تھی، آنکھوں کے سامنے معجزات ہوتے اور دیکھنے کے باوجود انہوں نے کیا کیا، آگے چل کے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ اللہ اکبر، کتنا زیادہ حیرت والی بات ہے نا۔ اور آپ دیکھیں حیرت تو ان پہ ہو رہی ہے، اور حیرت تو ہمیں امت مسلمہ پر بھی ہوتی ہے کہ تم دیکھتے ہو، تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، مدینہ کی زیارت کرتے ہو، وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں، مکے کو تم جانتے ہو، وہاں پہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم نے معجزات دیکھے، تم نے صفا مروہ دیکھے، تم نے اپنی آنکھوں سے سارے بڑے بڑے چیزیں دیکھی، اور تم جانتے ہو، تم دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا، تم نے ناشکری کی نا، تم بھٹک گئے، تم گمراہ ہو گئے، اور تم نے دنیا کو ترجیح دی۔ آیت 51، وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے وعدہ کیا 40 راتوں کا، پھر موسیٰ کے طور پر جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ یعنی جیسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر ان کو بلایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، ان کو تورات دینی تھی، نئی شریعت دینی تھی، تو ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے کیا کیا، بچڑے کو معبود بنا ڈالا، بچڑے کو اپنا معبود بنایا اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے۔ تو بنی اسرائیل کے اندر سخت سے سخت نافرمانیاں تھیں، بے انتہا احسان فراموش تھے، آنکھوں کے سامنے ہوئے معجزات کو انہوں نے انکار کیا، بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے اس احسان کو بھی تو یاد کرو جب تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا تھا اور میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا تھا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بڑی جرت، اتنی بڑی گناہ، اتنے بڑے ظلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد معاف بھی کر دیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیے کتنی بڑی ضرورت ہے نا، کتنا بڑا انہوں نے جرم کیا۔ پہلی چیز، جب انسان معجزات دیکھ لیتا ہے، آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھ لیتا ہے کہ
جو امپاسبل چیزیں ہیں، اس کے بعد تقاضا کیا ہے؟ انسان ساری زندگی اپنے سر سجدے میں رکھ کے صرف اللہ کی عبادت کرے تو وہ بھی تھوڑا ہے۔ انہوں نے آنکھوں سے ایسی ایسی چیزیں دیکھی، آنکھوں سے معجزات دیکھے، فرعون کا ڈوبنا دیکھا، اور اب سمندر مطلب پورا خشک ہو گیا، نیچے جو زمین کا جو خشک راستہ اللہ نے بنا دیا۔ سمندر کی لہریں گویا ایسی تھی جیسے بڑے بڑے ہمالیہ پروت کے جیسے، سمندر کی لہریں ایسی ساکت ہو گئی تھی، ایسے رک گئی تھی، پورا لمبا سا ڈرائی راستہ ہے۔ آج سائنس اور ریسرچرز بتاتے ہیں کہ سمندر کے نیچے ایک ایسی لمبی سی لکیر ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راستہ کبھی خشک ہوا تھا، اور یہ تو کئی ہزار سال پہلے کی بات ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے خشک راستہ بنایا، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے اس قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سب کو بتا دیا کہ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے خشک راستہ بنایا تھا سمندر میں۔ تو کون سی سائنس تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ہے نا؟ کون سی ریسرچز تھے؟ کون جانتا تھا اس وقت؟ تو اس وقت تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ کوئی سمندر کے نیچے جا کر اتنی گہرائی میں کوئی ریسرچ بھی کر سکتا۔ اس وقت تو کوئی آکسیجن والے گیس سلنڈر بھی تو نہیں تھے۔ تو حیرت والی بات ہے نا کہ یہ قرآن، یہ کلام ہوا کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو کتنی ڈھیٹ ہے یہ امت مسلمہ، آنکھوں سے ایسی معجزات والی آیت پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد کیا کرتی ہیں؟ اپنے بچڑے کو معبود بنا لیتی ہیں۔ تو وہ بچڑا معبود، انہوں نے تو بچڑے کو معبود بنایا۔ آج امت مسلمہ نے کیا کیا ہے؟ آج امت مسلمہ بھی تو یہی کر رہی ہے۔ وہ نہ قرآن کی شریعت فالو کرتی ہے، نہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو فالو کرتی ہے۔ وہ تو بس سنی سنائی باتوں کو ترجیح دیتی ہے، جیسے محرم کا کھچڑا رکھ لیجئے، میاں کا تخت ہے، رجب کے کنڈے ہیں، بی بی کی سینک ہے، اجمیر والے بابا کی جو نظر ہے، میری مرید کی اور نظر نیاز ہے، یا دیوے کا عرس میلہ وغیرہ ہے، یا بڑے پیر صاحب کے نام کی ڈیغ ہے، یا قبروں پر عرس میلاد جلسے وغیرہ ہیں۔ تو بنی اسرائیل نے تو ایک گائے کی عبادت کر کے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی تھی قیامت تک کے لیے۔ آج امت مسلمہ بھی تو وہی جا رہی ہے نا۔ امت مسلمہ نے بھی تو سیم وہی کام کر رکھا ہے کہ اس نے تو ایک بت بنا کے اس کی عبادت کی، اس کی پوجا پاٹ کی، اور امت مسلمہ نے بھی کیا کیا؟ سنی سنائی باتیں لی، آبا و اجداد کی باتیں لی، اور بچڑے کی عبادت کر لی۔ ان کا بچڑا جو گائے کا بچڑا تھا، ان کا معبود گائے کا بچڑا تھا، اور آج کی امت مسلمہ کا جو معبود ہے وہ قبر میں لیٹے ہوئے پیر ولی اولیاء ہیں، سنی سنائی باتیں ہیں، رسم و رواج ہے، جو کلچر جس کو نام دیتے ہیں۔ تو قرآن اور سنت کو فالو کرنا کلچر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی شریعت ہے، اس کو ہمیں فالو کرنی چاہیے۔ پرانی رسم و ریتی رواج جن کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کو نہیں فالو کرنا ہے، یہ سب بدعات ہیں، شرک اصغر اور شرک اکبر میں آتا ہے یہ سب چیزیں۔ سنی سنائی باتوں کو کنارے رکھتے، ہر وہ کام، ہر وہ چیز جو آپ کے اگر منائی جا رہی ہے، کی جا رہی ہے، پہلے قرآن اٹھا کے دیکھیں، کس انبیاء نے کیا، یا رسول نے کیا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کون سی آیت میں ایسا حکم دیا۔ نہیں ملتی ہے، چلے ٹھیک ہے، پھر حدیث دیکھیں، کس حدیث میں ایسا عمل کیا، کون سے صحابہ نے یہ عمل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کو کہیں کسی صحابی سے کہا ہے کیا؟ کوئی ضعیف حدیث مل جائے، کوئی ایک حدیث مل جائے تو لا کے دکھائے، کہیں کوئی نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ کیا ہے؟ بس بنی اسرائیل کی جیسے آج امت مسلمہ بھی بھٹکی ہوئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی بہترین رہنمائی کرنے والا بنا دے، اور اس توحید کے رستے پہ جما دے اور چلا دے اور منزل مقصود تک پہنچا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے، تو دراصل بات یہ تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی، تمام زندگی انہوں نے غلامی میں اپنی کاٹ دی بنی اسرائیل نے، اور کوئی بھی ان کے پاس رہنمائی کرنے والی نہ کتاب تھی، نہ شریعت تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک دم خالی تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور ان کو توریت جیسی بہترین کتاب عطا فرمائی، تاکہ وہ اس کے اوپر چل کے اپنا زندگی جیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شریعت کو فالو کریں اور توحید پہ ڈٹے رہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ بدقسمتی کیسی بدقسمت ہے نا، انبیاء تو گئے ہیں اللہ سے شریعت لینے، پیٹھ پیچھے ان کی قوم نے کیا کیا؟ بچڑے کی عبادت شروع کر دی، بچڑے کو ہی معبود بنا ڈالا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپ رحمت دیکھیں، کتنی وسیع رحمت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اتنے بڑے گناہ کو معاف کر دیا۔ آیت 52 میں دیکھیں، ثم عفونا عنکم من بعد ذلکم لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سب کے سب کو معاف کر دیا، اتنے بڑے جرم کرنے کے بعد بھی اللہ نے ان کو معاف کیا۔
تو کبھی بھی انسان یہ نہ سوچے کہ ہم نے اتنی بڑی زندگی میں اتنا بڑا شرک کر دیا، اتنی بڑی ہم نے بڑی بڑی بدعتیں کر دی، یا ہم نے اتنا زیادہ جرم کیا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم کو کبھی اب معاف نہیں کریں گے، اب اللہ تو ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ مت سوچے، تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ نا امیدی ہے، اور یہ نا امیدی کون دلاتا ہے؟ ابلیس۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ثم عفونا، لیکن تم اگر کیا کرو گے؟ معافی مانگو گے تو ہم تم کو معاف کر دیں گے۔ اس کے بعد پھر ہم نے ان کو معاف کر دیا، اور تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے، اور پھر گناہ چھوڑ دے، گناہ چھوڑ دے، اپنی اصلاح کر لے، اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں جائیں۔ ساری زندگی انسان جہالت میں گزارتا ہے، لیکن پھر کیا ہے؟ جب اس کو معلوم ہوتا ہے، اتنا زیادہ پیشیمان ہوتا ہے، اتنا زیادہ پچھتاوا ہے اس کو ہوتا ہے کہ کاش ہم نے اپنی 35 سال کی جو زندگی جہالت میں گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں گزاری، کہ کاش ہم نے اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاری ہوتی۔ لیکن لیکن اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم کو معاف کر دیں گے، اور تاکہ تم کیا کرو؟ اس کے بعد شکر گزار بنو، تم شکر ادا کرو اللہ کا۔ تم کو اللہ نے ہدایت دے دی، تمہاری موت سے پہلے اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دے دی۔ وما توفیقی الا باللہ، نہیں کوئی توفیق سوائے اللہ کے۔ ہر کوئی کام، ہر کوئی اچھائی، ہر کوئی بہتر کام کرے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ یہ پڑھنا، پڑھانا، قرآن سمجھنا، سمجھانا، اس پہ عمل کرنا، بغیر اللہ کی توفیق کے کچھ بھی پاسبل نہیں، کچھ بھی ممکن نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر اور آپ سب پر، کہ تبھی ہم سب یہاں پہ اکٹھے ہوئے، اللہ کی محبت ہم سب کو ملی، دل میں ایسی تڑپ تھی اور للک تھی اس قرآن کریم کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی، تو اللہ نے اس چیز کو سنا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی بڑی توفیق سے سرفراز فرمایا۔ آپ سوچیں، اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں نا، 9 سے 10 کتنے کام کرتے ہیں، پوری زندگی کتنی 24 گھنٹے اپنی ایسی لگا دیتے ہیں، بازاروں کے چکر کاٹ کے سب کر کے نا۔ الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ نے بہترین کام کے لیے چن لیا آپ کو اور ہم کو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس رستے پہ ہم سب کو استقامت دے، ہم سب کی آخری سانسوں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کے ساتھ ہم سب کو استقامت دے دے۔ قرآن ہم سمجھیں، سمجھائیں، پڑھیں اور پڑھائیں، اور اس پر ہم عمل کریں، اور اس کا جو تقاضا ہے تبلیغ کا کام، اس کو کریں، اس کو پہنچانے والے بن جائیں۔ آیت 53، وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور یعنی فرقان دی، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی تھی، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان دی، یعنی تورات عطا فرمائی، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھی۔ فرقان سے مراد ہی یہی ہے کہ حق اور باطل میں، گمراہی اور ہدایت کے بیچ فرق کرنے والی کتاب تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا فرمائی بنی اسرائیل کو، تاکہ وہ سمجھیں کہ گمراہی کیا ہے اور ہدایت کیا ہے، حق کیا ہے یعنی سچ کیا ہے، اور باطل کیا ہے۔ تو حق تو یہی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، اور رسول جو پیغام لائے ہیں اس کو مانے، اس کو پکڑے، اس کی پیروی کریں۔ اور باطل کیا ہے؟ ہر ساری چیزیں، ہر چیز جو رسم رواج، پرانے آبا و اجداد کے جو کلچر چلے آ رہے ہیں، جس کی قرآن اور سنت سے کوئی بھی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی آتھینٹسٹی نہیں ہے، صرف اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے، تو یہ سب کیا ہے؟ باطل ہے، یہ سب گمراہی ہے، یہ ساری چیزیں گمراہ کر دینے والی ہیں انسان کو۔ حق کیا ہے، ہدایت کیا ہے؟ قرآن اور سنت ہے، قرآن اور سنت۔ اس کو انسان جس نے پا لیا، اس نے کیا ہے؟ خیر کثیر پا لیا۔ بہترین چیز کیا ہے؟ یہ قرآن کریم ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی تورات نوازی تھی، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس قرآن کریم جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ قرآن کریم دنیا کی سب سے قیمتی کتاب ہے۔ جیسے اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے اور ساری دنیا ہے، اسی طرح تمام کتابوں میں قرآن کریم کا بھی درجہ ہے۔ ان تمام کتابوں میں سب سے زیادہ سچی اور معجزاتی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اور قرآن کریم آپ کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ایک انسان کی شکل میں آئے گا، اور وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرائے گا، جو اس کو پڑھتا تھا، جو اس کو اپنے کلیجے سے چپکا کے رکھتا تھا، اور وہ عمل بھی کرتا تھا، اور اس نے لوگوں کو بات بھی پہنچائی تھی۔ تو یہ قرآن کریم ہم سب کے جو بھی پڑھنے والے ہوں گے ان کے حق میں سفارش کرے گا اللہ سے،
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس قرآن کریم کو ہم سب کے حق میں سفارش کرنے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منی انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.